हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान पाक की एक आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने साथ रुजू करने की तलकीन फरमाई और 4 नेमतें उसके साथ जोड़ी हैं। दूसरी जगह कुरान पाक में एक औलाद ना हो जिसकी, ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से औलाद के होने का जरिया बन जाती है। दूसरा, जिसके पास मालो दौलत की बहुत किल्लत हो, गुर्बत हो, वो गुर्बत से तंग हो तो वो इस आयत करीमा को पढ़े, अल्लाह उसे माल की फरावानी अता फरमाएगा। तीसरा, अगर बारिशें ना होती हों और बहुत ज़्यादा कहत का हो आलम, तो इस आयत करीमा की बरकत से अल्लाह ताला बारिशों का नुज़ूल फरमाएगा। और फिर इंसान को अगर सुकून ना हो, इत्मीनान ना हो, तो अल्लाह उसे इत्मीनान क़ल्ब भी अता फरमाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया कि मेरी औलाद नहीं है। आपने उसे कहा इस्तिग़फ़ार करो। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, गुर्बत है, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारे बारिशें नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो सबको एक ही अमल बताते रहे, तो साथ बैठे हुए आपके शागिर्द फरमाने लगे हज़रत इनकी हाजात मुख्तलिफ हैं लेकिन आपने वजीफ़ा एक ही दिया। तो आपने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो अल्लाह ने 4 चीज़ों का जिक्र इस्तिग़फ़ार के साथ किया है। गुनाह माफ़ कर दूंगा, औलाद दूंगा, बारिशें बरसाऊंगा और तुम्हें माल की फरावानी अता फरमाऊंगा। तो पता ये चला कि माल की फरावानी और नेमतें दीगर ये इस्तिग़फ़ार से जुड़ी हुई। तो ये जो आयत करीमा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूरह हूद की आयत है, आयत नंबर 90। सूरह हूद ऐसी सूरत है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने जब सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी रीश मुबारक जो है, दाढ़ी मुबारक, इसमें चंद बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो आखिर वजह क्या है? पूरी दाढ़ी आपकी काली है और आपकी सिर्फ चंद बाल सफ़ेद हैं, और ये सफ़ेदी क्यों आई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद के अंदर हैबत है, अजाब हैं, और अल्लाह ने खोल खोल कर एक एक नबी का और उसकी कौम का और फिर कौम की नाशुक्री का, कौम की बगावतों का, नबी की मुखालफत का, नाफरमानी का जिक्र करके उस कौम पर अताब व अजाब का अल्लाह ने जिक्र किया है। फिर अल्लाह हर नबी का जिक्र करते हैं और तकरीबन बड़ी बड़ी सारी कौमों का, नबियों की अल्लाह ने इसमें जिक्र किया और अजाब बयान किया। तो हूद सूरा जो है, ये अगर बंदे को सही अरबी आती हो और सही तरह इसका मुताला करे तो जवान को भी बूढ़ा बना देती है, खौफ से, जहन्नुम के, आखिरत के, अल्लाह की पकड़ के। तो इसलिए तर्जुमे के साथ आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब इस सारे में नबियों ने कौम को प्यार मोहब्बत से समझाया, कौम ने आगे से बगावत की। जैसे आज हम अपने पूरे मुआशरे को देखें, मिन हैसुल जमा जो मुआशरा है हमारा, वो बगावत की तरफ है। अल्लाह की बगावत, अल्लाह के रसूल की बगावत, आसमानी अहकाम की बगावत। तो ये अजाब जो है आज भी हम पर मुसल्लत हो रहा है, और हमारी कौमों पर भी, हमारी कौम पूरी पर भी, मुल्क पर भी और पूरी उम्मत पर भी। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि वही रविश इख्तियार करें जो नबियों ने कहा था और उनके मानने वालों ने इख्तियार की, तो वो उस अजाब से बच गए।
اب نبیوں نے تبلیغ کی، ایک مقصد تو سب کا تھا، سارے نبیوں کا اس سورہ ہود کے اندر جو میسج تھا وہ ایک ہی تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینا، ان کا تعارف کرانا کہ بھائی اللہ کی مانو اور ہماری بات مانو، نبی کہتے تھے۔ اب مخالفت کرنے والے بھی ایک ہی سوچ کے تھے اور معاونت کرنے والے بھی ایک ہی سوچ کے تھے۔ وہ مخالفت کرنے والوں کی سوچ بھی وہی ہے، اور آج تک جتنے نبیوں کے مخالف ہیں، نبیوں کے سنت کے بھی، وہ ایک ہی سوچ کے مالک ہیں۔ نبیوں کی تبلیغ ایک تھی، وہ نبی آخر میں پیار سے سمجھاتے تھے، دیکھو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور آگے جملہ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی نافرمانیاں کی ہیں، تم بس اللہ کے آگے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے آگے استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ بس خالی مان لو کہ تم نے غلطیاں کی ہیں، اے اللہ استغفر اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع رکھو اس کے ساتھ، یہ نہیں ادھر استغفار پڑھو ادھر پھر غلطیاں کرو، بلکہ پھر اللہ کی رجوع رکھو اللہ کی طرف۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا غلطیاں معاف ہو جائیں گی استغفار پڑھنے سے؟ تو اب آگے جملہ اتنا پیارا بولا، اور قرآن نے بیان کیا، نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کی، نبیوں نے فرمایا کہ تمہارا جو واسطہ ہے وہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا واسطہ تو خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ اور وہ خالق کیسا ہے؟ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا اور ودود، پیار محبت میں حد سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ تم ایک بار کہہ دو استغفار تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اتنا جامع ہے کہ آپ اگر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، روز 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی، اتنا جملہ استغفر اللہ ربی۔ اب یہ آپ نے جب کہا نا استغفر اللہ ربی، تو آپ نے اس آیت کی پہلے حصے پہ عمل کر لیا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور یہ نہیں ہے کہ یوں بس بے توجہی سے پڑھیں، بلکہ دماغ کے استحضار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، دن میں رات میں جب آپ کو ٹائم ملے، آپ صرف 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی، یہ پڑھ لیں، اتنا جملہ ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کا حصہ 100 مرتبہ پڑھیں، ان ربی رحیم ودود۔ اب یہ استغفار ہمیں حکم ہوا، اور دوسری جو آیت کا حصہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنے بندوں سے حد سے زیادہ رحم کرتا ہے، ان کی غلطیوں پہ معاف کرتا ہے، رحم اتنا کرتا ہے کہ اگر وہ بدلہ لینے پہ آئے تو ہم میں سے ایک بندہ بھی سانس نہیں لے سکتا، کیونکہ ہم اتنے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا رحیم ہے کہ اپنی نافرمانی دیکھ کر بھی بندے کو پکڑ میں نہیں لاتا، تو اس کو کہتے ہیں رحیم۔ ودود اتنا پیار کرتا ہے کہ بندے کے عیب دوسرے کو نہیں بتاتا۔ یہاں تو لوگ ذرا سی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے بندے میں، خالی جھوٹ کوئی بات پھیل جائے تو لوگ اس کا چرچا کر کے بندے کا کتنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں پھیلا کر خود اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو انسان کے عیوب دیکھ کر بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، یہ پیار اللہ کو بندوں سے ہے، تو اس کو کہتے ہیں ودود ذات۔ تو اب آپ اگر 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی، 100 مرتبہ پڑھیں ان ربی رحیم ودود، تو اس کے بعد دعا کریں، اللہ آپ کو رزق بھی دے گا، اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا، اللہ آپ کے قحط اور غربت اور معیشت خراب، بارشوں کا رکنا وہ بھی ختم کر دے گا، اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
یہ نعمتیں آپ کے گھر میں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ اب یہ مختصر عمل اپنی زندگی کا جز بنا لیں، عورتیں مرد، یہ نہیں کہ آپ بھی استغفار پڑھنا ہے تو بس 1 مہینہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ 70 جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہماری گنتی نہیں ہے، وہ لامحدود کو 70 کہتے ہیں، اور وہ تو پاک ہیں، بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں کبھی، معصوم اتنے ہیں، لیکن وہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نماز میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری نیکی بھی گناہ کر رہی ہے، گناہ کے اس میں جاری ہوتی ہے، تو ہمیں تو استغفار کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن کم سے کم 100 بار تو پڑھیں نا، زیادہ آپ کی مرضی ہے پڑھیں، دونوں چیزیں زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو بتائیں، یہ 2 عمل کر لیں۔ آیت آپ سارے پڑھ لیں، ان ربی رحیم ودود۔ اب یہ جملہ اتنا ہے، آپ ویسے اس کو چلتے پھرتے پڑھیں، آپ کے دل میں ایک مزہ آ جائے گا، چاشنی آ جائے گی کہ آپ کا جس رب سے پالا ہے، تعلق ہے، وہ رب کوئی جو ہے سخت نہیں ہے۔ آپ اللہ کا جب تصور ذہن میں لاتے ہیں، SHO کا لاتے ہیں تو خوف آ جاتا ہے کہ وہ پولیس والے، اور آرمی کا آئے تو آرمی والے، جج کا آئے تو جج عدالت میں، اس خوف۔ لیکن اللہ کا جب تصور آئے نا تو آپ یہ سخت نہ تصور سمجھے، بلکہ رحیم ودود، وہ تو بہت پیار کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ تصور کریں گے تو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کا تصور ایک بہت ہی محبت والا آئے گا۔ پھر آپ کو بھی اللہ کی نافرمانی اس لیے بری لگے گی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، خوف سے نہیں کہ دوزخ میں پھینکے گا، دوزخ تو بعد کی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو اختیار کریں، جتنا پڑھیں، جتنے دن پڑھیں، یہ تو پوری زندگی کے اعمال ہیں، اور پوری زندگی، اور یہ آیت جو ہے ان ربی رحیم ودود، یہ آپ اس کو کمپوز کرا کے اچھا سا خوبصورت اپنی گاڑی میں، اپنے گھروں میں اویزاں کریں، تاکہ جو بھی آئے تو دیکھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، نیچے ترجمہ بھی لکھ دیں۔ انشاءاللہ جو اس کو پڑھے گا تو اسے اللہ سے محبت کا تعلق جڑے گا۔ اور اگر کسی کو اپنی محبت میں بے قرار کرنا ہے تو آپ یہ وظیفہ 370 بار 21 دن پڑھیں، ان ربی رحیم ودود، ان ربی، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ اسے بھی محبت اس کے قلب میں آپ کی پیدا کر دے گا۔ تو یہ بہت بہترین ہے، اور ناچاکی ہو جائے گھر میں، میاں بیوی میں، کسی اور میں، تو محبت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو آپ یہ کھانے پینے پر 100 بار دم کر کے ان ربی رحیم ودود پلا دیا کریں، کھلا دیا کریں، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا۔ جو بھی وہ چیز کھائے گا انشاءاللہ اس پہ محبت پیدا ہوگی۔ کسی کو پرفیوم عطر آپ تحفہ دیتے ہیں، اس پہ یہ آپ 11 بار پھونک دیں، ان ربی رحیم ودود، تو یہ پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بھی اس کو استعمال کرے گا اس کے قلب میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ تو آپ جو ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں اپنے آفیسرز کو، باس کو دیتے ہیں، اس سے بہتر آپ خوبصورت عطر دیں، پرفیوم دیں، اور اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔